बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी की वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 30 अप्रैल 2022 काशाना ज़ंजानी लाहौर में मुझे एक फ़ोन आया कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो वो एक हमारे दरीना जानने वाले सेनेटर थे और उन्होंने बताया कि गवर्नर हाउस में वज़ीर आला हमज़ा शहबाज की जो हल्फ़ वफ़ादारी की तकरीब नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल से आज हुई और मैं स्पेशल लाहौर इसी मकसद के लिए आया था। मैंने उन्हें अर्ज़ किया कि जनाब मैं भी उस वक्त लाइव जायचा देख रहा था प्रोग्राम, तो मैंने जायचा देखा तो जायचा बड़ा कमज़ोर जायचा है। ताले बुर्ज सरतान है जिसका मालिक सितारा जायचे के 10वें घर में इक़्तिदार के घर में गरूब है और मुझे इनका इक़्तिदार कोई तवील नज़र नहीं आ रहा। 1-2 महीने में 3 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा और मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ेंगी और मुसलसल ये मुश्किलात फ़ेस करते रहे। और आज दोबारा जनाब आज 23 जुलाई 2022 जनाब आज दोबारा इलेक्शन हुआ पंजाब असम्बली में और 22 को इलेक्शन हुआ और इसके लिए भी मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी। कल ही इसी प्लेटफॉर्म पे ऑन एयर हुई थी कि जनाब जीतने वाला हार जाएगा और हारने वाला जीत जाएगा और फिर ये मसला एक कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल इल्मी बात थी हदिया की, अल्लाह ने उसको पूरा किया। और आज जनाब हम देखते हैं कि हमारे जो पंजाब के जो वज़ीर आला हैं हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने दोबारा एक नया हल्फ लिया। तो मैं देख रहा था कि आज फिर जनाब उन्होंने 23 जुलाई 8:31 पे वज़ीर आला का जनाब कलमदान संभाला। तो मैंने जनाब जायचा देखा तो ये जायचा पिछले जायचे से कदरे बेहतर है, लेकिन इतना बेहतर नहीं है। इस जायचे में जो मुझे बातें नज़र आती हैं, लोग आजकल पूछ रहे हैं कि सियासी हालात क्या होंगे, जो कि पूरी मुल्क में जनाब एक ये सियासत और ये ख़ास तौर पर पंजाब के इलेक्शन ने न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इसने एक शोहरत हासिल की। और ये जो गर्मा गर्मी सियासी जंग थी, ये मैं समझता हूँ कि अगर हिंदो पाकिस्तान की जंग हो और या अमेरिका चाइना की जंग हो तो इतनी शोहरत ना पाए जितनी जनाब इस इलेक्शन ने शोहरत पाई। और अजीब व गरीब उसका नतीजा निकला जो मैंने कल ही हदिया किया था 22 को कि हारने वाला जीत जाएगा और जीतने वाला हार जाएगा और उसके बाद अब मसला कोर्ट की तरफ चला जाएगा। अब हम आते हैं इस जायचे की तरफ की। जायचे में जनाब क्या बातें हैं जो आपकी खिदमत में हदिया करने की एज एस्ट्रोलॉजर, और इनका हमज़ा शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या नज़र आता है, इनकी हुकूमत कितना अर्सा चल सकती है और अगले दौर में जनाब मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है। तो इनका ताले बुर्ज जनाब असद है 16 दर्जे पे और ताले का मालिक जनाब शम्स जो है ये जायचे के 12वें घर में बैठा हुआ है। ये जनाब नज़रबंदी का घर है और साहिब इक़्तिदार के इख्तियारात जो होते हैं वो बड़े महदूद हो जाते हैं। तो यूँ ही समझे कि जैसे हमारे आखिरी मुग़ल फरमाबरवा बहादुर शाह अबू ज़फ़र के इख्तियारात थे कि था हिंदुस्तान का बादशाह, लेकिन वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसके बाद हम दूसरे घर में आते हैं। दूसरे घर का ताल्लुक़ है मुल्की फ़ाइनेंस से और उसके बाद जनाब ये मालिक है जायचे के 11वें घर का पार्लियामेंट का। दूसरे घर का जो फ़ेली तौर पे हाकम सितारा है अतारत ये जायचे के 12वें घर में शम्स के करीब और कमज़ोर हो गया। इनके दौर इक़्तिदार में फ़ाइनेंशियल मामलात ख़ास को अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। डॉलर्स की जैसे ऊँची उड़ान चल रही है और मुल्क की मईशत कमज़ोर हो रही है, फ़ाइनेंस रेवेन्यू ख़ासा मुतासर हो सकता है। और दूसरा घर मुल्की जनाब जो रोज़मर्रा की खुर्दो अनाश अशिया हैं उनसे इसका ताल्लुक़ है। तो इम्कान गालिब नज़र आता है कि अगर हुकूमत ने कुछ चेक एंड बैलेंस ना रखा तो शायद खुर्दनी की रस्म वसाइल में किल्लत या महंगाई जैसा खदशा इनके दौरे हुकूमत में दिखाई देता है। इनकी हुकूमत कितना चलेगी ये मैं आगे जाके आपको हदिया करने की सादत हासिल करूँगा। अब हम आते हैं तीसरे घर की तरफ। तीसरे और 10वें घर का मालिक सितारा ज़ोहरा है। तीसरा घर पड़ोसी मुल्कों से भी ताल्लुक़ रखता है और उसके बाद जो करीबी दोस्त ममालिक उनसे इसका ताल्लुक़ है। और 10वां घर जो है ये हुक्मरानों की हाकमियत का जो मालिक होता है, इसका मालिक सितारा 11वें घर में चला गया। ये पार्लियामेंट का घर है तो ये लगता है कि पार्लियामेंटी जो मामलात हैं
یہ خاصے حمزہ شہباز شریف کے دور میں رہیں گے. اس میں جناب حکومت بھی خود بھی دلچسپی لے گی اور اس کے بعد جو اپوزیشن ہے وہ بھی جناب حکومت کے لیے کچھ ایسے معاملات مہیا کریں گی کہ حکومت کو خاصا متحرک پریشان رہتے ہوئے حکومت دکھائی دیتی ہے. چوتھے گھر کا مالک ستارہ منیخ یہ چوتھے کا بھی مالک ہے اور ذائچے میں جناب ہمیں یہ نویں کا مالک دیتا ہے. سب سے زبردست قسم کا یہ جناب ستارہ منیخ ذائچے میں 18 ماہ کے بعد اپنے گھر میں آیا ہوا ہے. نوواں گھر چونکہ عدلیہ سے منسوب ہے تو چوتھے اور نویں کا جو مالک ہے یہ جناب منیخ ہے. اور حسن اتفاق سے یہاں پہ 18 سال کے بعد راہو بھی آیا ہوا ہے. راہو جناب جس ستارے کے ساتھ بھی جاتا ہے اس کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. تو منیخ کا یہاں پہ آنا اس کا تعلق ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے چونکہ اس وقت یہ عدلیہ کا مالک ستارہ ہے. تو عدلیہ خاصی متحرک اور خاصی پرجوش دکھائی دیتی ہے اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناب انہوں نے ووٹنگ لی اور آدھی رات کو عدالتیں اسی طرح کھل گئی جس طرح عمران خان کی عدم اعتماد کی تحریک میں جناب نہ ہونے کی وجہ سے عدالتیں کھل گئی تھیں اور اسلام آباد کی حکومت عمران خان کو چھوڑنی پڑی اور ادھر بھی جناب آدھی رات کو عدالتیں کھل گئی. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کے انصاف کے لیے عدالتیں 24 گھنٹے کھلیں اور اگر ٹی وی چینل 24 گھنٹے کام کر سکتے ہیں تو ہماری عدلیہ کو بھی ایک تجویز ہے. یہ ایسی میری بات میں آپ کی ہدیہ کر رہا ہوں کہ عدالتیں بھی جناب 24 گھنٹے کھلنی چاہیے, 3 شفٹیں ہوں تاکہ لوگوں کے جو پینڈنگ مقدمات ہیں اس کے بارے میں کوئی حل ہو اور لوگوں کے مقدمات جو ہیں یہ فوری طور پہ حل ہوں. مولا کائنات امیر المومنین کا فرمان ہے جو اکثر سیاستدان جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو اپنے مقصد کے لیے ہدیہ کرتے ہیں کہ کفر اور شرک کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن عدم ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ گزشتہ 3.5 سال عمران خان صاحب بھی رہے, وہ بھی یہ کر سکتے تھے. ان کی حکومت کا تو چونکہ پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف تھا لیکن انہوں نے بھی انصاف کے لیے وہ کچھ نہ کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے. نتیجتاً مخالفت اور مخاصمت اور اس کے بعد انہیں حکومت ان کی چلی گئی. اور پنجاب میں جناب جو گہما گہمی ہوئی, پنجاب میں بھی چونکہ ان کا وزیر اعلیٰ تھا بزدار صاحب جنہیں لوگ کچھ تنقید کرتے تھے لیکن پرائم منسٹر نے وسیم پلس کے نام سے یاد کر کے ان کی کارکردگی کی ہمیشہ تعریف کرتے رہتے تھے. تو یہ جناب ان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں عدلیہ کے گھر میں جناب مریخ ہے, راہو ہے اور 248 سال کے بعد یہاں پہ یورانس آیا ہوا ہے. تو ان کا کران شروع ہو جائے گا 25 جولائی سے اور یہ خاص طور پہ پاکستان کی سالگرہ 14 اگست 15 تک رہے گا. لیکن زیادہ اس میں جو شدت ہے یہ ہمیں نظر آتی ہے 25 جولائی سے لے کے 5 اگست تک زیادہ نظر آتی ہے. اور یہ میرا آئینہ قسمت بھی میرے سامنے ہے چونکہ آسمان پہ ستاروں کی جو گردش ہے یہ ناسا کی ریسرچ کے مطابق سیکنڈ کے 10ویں حصے تک کریکٹ ہوتی ہے. اگر کسی بھی صاحب کو انفرادی ذائچہ یا ملکی ذائچوں سے دلچسپی ہو تو ملکی ذائچے بنا کے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں, بلکہ دے بھی سکتے ہیں بشرطے کہ انہیں تھوڑی سی ایسٹرالوجی کی ابجد آ جائے. تو ہم بھی یہ جناب پریڈکشن دیتے رہتے ہیں. جولائی کا رسالہ میرے سامنے ہے, اس میں جہاں ہم تیسری ورلڈ وار کی اپنے پریڈکشنز کا اندیشہ ہم نے ظاہر کیا, خدشات ظاہر کیے ہیں چونکہ یہ کران جسے انگارا یوگ کا نام دیا گیا ہے یہ کران ہونے جا رہا ہے. تو عالمی ذائچے کا یہ فرسٹ ہاؤس میں ہوگا جو کہ فطرتی برج حمل پہلا گھر ہے اور پاکستان کے ذائچے کے جناب یہ 12ویں گھر میں ہو رہا ہے. اور جناب جو ہمارے نئے منتخب ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ان کے ذائچے کے 9ویں گھر میں ہو رہا ہے. تو یہ 9واں گھر عدلیہ سے منسوب ہے. عدلیہ میں کوئی انہونے واقعات ہو سکتے ہیں. اس کی جیسے میں نے اس میں لکھا ایمرجنسی کی انڈیکیشن نظر آتی ہے. ملکی حالات خاصے متاثر ہو سکتے ہیں جیسے ہی یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب کی
تقرری کا جناب اسپیکر نے اعلان کیا، ڈپٹی اسپیکر نے، اور چودھری پرویز علیہ زیادہ ووٹ لے کے بھی جناب ناکام ہوئے۔ تو اسی وقت سے پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہمارے لاہور میں، پورے پاکستان کی مختلف جگہ پہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے، ان کے جو بھی منسلک ہیں لوگوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا، اور یہ پروٹیسٹ بڑھتا جائے گا، عام الیکشن کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر حکومت نے اس کے لیے کوئی اپنا مفاہمت والا معاملہ نہ کیا تو حالات سیاستدانوں سے کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، سیاسی بساط متاثر ہو سکتی ہے، لپیٹی جا سکتی ہے۔ پہلا سٹیپ تو ایمرجنسی کے خدشات دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ایک الیکٹرانک میڈیا، ایک پرنٹ میڈیا ہے، یہ میرا رسالہ جو ہے یہ چھپے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہو گیا اسے، تو اس میں نے ایمرجنسی کی پروٹیکشن دی ہے۔ تو یہ دن بہت اہم دکھائی دیتے ہیں جو ملکی حالات ہیں۔ نہیں معلوم ہوتا کہ حالات کیسے ہوں گے، لیکن جب آسمانی کونسل پہ ستارے خراب نظرات بناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں ان کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جناب حالات بہت ہی گمبھیر ہو سکتے ہیں، اور عدلیہ ہماری ملک کی تاریخ کے وہ فیصلے کر سکتی ہے اور جو آج تک پہلے کبھی نہ کیے ہوں، اور اگر انہوں نے نہ کیا 24 گھنٹے ہماری، میں سمجھتا ہوں جیسے ٹی وی چینل چل رہے ہوتے ہیں، ہماری عدلیہ نے لمبی لمبی تاریخیں ڈالی اور اس کو ڈے اینڈ نائٹ اس کیس کو نہ نپٹایا، تو پھر جناب جو سیاست کی بساط ہے وہ لپیٹی جا سکتی ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ کیونکہ ستارہ مریخ 9ویں گھر میں بیٹھ کے یہ جناب ناظر ہے یہاں پہ 12ویں گھر کو، تو یہ وزیر اعلیٰ کے اختیارات محدود کر دیے گئے ہیں، ورنہ یہ بات ذائچہ بھی بتا رہا تھا۔ اس کے بعد جناب اس کی نظر تیسرے گھر پہ ہے، تو جن کے جو مخلصین ہیں جو ان کی مدد کرنا چاہیں گے وہ بھی نہیں کر پائیں گے، حالانکہ پوری 12-14 پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد چوتھے گھر پہ بھی اس کی مریخ کی نظر ہے، تو پاکستان کے عوام خاص طور پہ بے چینی محسوس کریں گے۔ اسی ذائچے کے چھٹے اور 7ویں گھر کا مشترکہ جو مالک ہے یہ ستارہ جناب زحل ہے۔ چھٹا گھر ملکی سروسز کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں ہمارا الیکشن کمشنر ہے، ہماری فوج آ جاتی ہے، اور جتنے بھی سروسز کے ادارے ہیں جو ڈے اینڈ نائٹ ملک کی خدمت انجام دیتے ہیں، اس کا مالک ستارہ زحل اپنے ہی گھر میں ہے، اور یہ مالک ہے 7ویں گھر کا بھی۔ تو 7واں گھر ہوتا ہے اپوزیشن کا، تو تالے کا مالک شمس ہے، اور یہ جناب زحل چھٹے گھر میں، اور اس کے بالکل سامنے 12ویں گھر میں شمس ہے، تو ان کی نظر مقابلہ گھر گھر بنی ہوئی ہے۔ تو یہ 6، 8، 12 گھر ذائچے کے خراب ہوتے ہیں، تو اس میں اپوزیشن اور حکومت کرنے والے لوگ یہ دونوں اپنی اپنے معاملات میں بے بسی والی کیفیت کی پوزیشن میں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو جتنا بھی یہ خراب کر سکتے ہیں، یعنی وہ نہ کر پائیں، لیکن اور جو حربے ہوتے ہیں استعمال کر کے ایک دوسرے کو جناب خراب کرنے کی، گرانے کی جتنی بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں، چاہے وہ روڈز پہ ہوں، چاہے اسمبلی کے اندر ہوں، باہر ہوں، سوشل میڈیا پہ ہوں، یہ ایک عجیب سا یہ طوفان ذائچے میں دکھائی دیتا ہے۔ اور یوں بھی پاکستان کا جو آنے والا مہینہ یہ پاکستان کی سالگرہ ہے، اور ویسے بھی محرم کے ایام ہے، تو بڑا ہی سینسٹیو مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں جناب مجھے یاد ہے کہ جب وہ ایام چل رہے تھے لیلۃ القدر کے، تو اس وقت بھی عمران خان صاحب جلسے جلوس کر رہے تھے۔ اسلامی ملک میں رمضان کا اور محرم کا ایک تقدس لوگ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ جناب کہتے ہیں بعض نصیب جو نہیں کرتے، پھر اسی طرح کی خلفشاری پریشانی بھگتنے کو ملتی ہے۔ یوں تو دن اللہ پاک کی ہم سب پہ پروردگار رحمت نازل کرے، تو یہ زحل کی نشست بھی چھٹے گھر پہ اچھی دکھائی نہیں دیتی۔ اور ستارہ مشتری جو مالک ہے ذائچے میں جناب 12ویں گھر کا بھی، اور 12ویں گھر کے ساتھ ساتھ یہ مالک ہے جناب 5ویں گھر کا، میڈیا کا۔ تو میڈیا بھی جناب چیک اینڈ بیلنس اور سینسر کی پوزیشن اور میں آ سکتی ہے، افواہوں کی پوزیشن میں آتی ہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی لگتی ہے تو میڈیا جناب یہ عطاب میں آ جائے گی، سینسر لگ جائے گا۔ اور میں پاکستان کے ذائچے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اگلے 3-4 مہینے اسٹیشنری پوزیشن ہو جائے گی
راہو کیتو کی، تو پاکستان کا جو الیکٹرانک پرنٹ میڈیا ہے یہ خاصا متاثر ہوگا۔ یہ پاکستان کے ذائقے سے بات ہے، لیکن اس ذائقے میں بھی کوئی ایسی کوئی اچھی خوش کن بات دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے کہ خبریں جاری کرنے سے پہلے کم از کم ذائقے میں جو خرابی ہے اس سے محفوظ رہیں۔ اور اس ذائقے میں جو چاند ہے یہ یوں تو 10ویں گھر میں شرف کا بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی شرفی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے کہ یہ مالک ہے 12ویں گھر کا۔ تو 12واں گھر جناب ویسے ہی منحوس ہوتا ہے قید و بند اور نظر بندی اور نظر بد حسد کی کیفیت ادا کرتا ہے۔ تو 12ویں گھر کا بالغ ستارہ چاند وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے 10ویں گھر میں آنا شرف کا بھی ہو کے، لیکن یہ کوئی اچھائی والی بات نہیں بلکہ خرابی والی بات دکھائی دے رہا ہے۔ اور ان کی حکومت جناب کے لیے میں اب کیا عرض کروں، ہم تو وطن عزیز پاکستان کے لیے مجموعی طور پر دعا کرتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے جو سماجی مہنگائی کے حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، یہ اللہ پاک اس میں آسانیاں عطا کرے۔ ملک کی سیاسی اگر استحکام نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جناب سیاستدان اشرفیہ یہ تو جناب ملک سے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور ساری سزا قوم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس وطن پہ رحمت نازل کرے۔ یہ ذائقہ ثابت ہے، یہ ذائقہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جو آئین کی ایک کے تحت یہ جو حکومت ہے یہ چیک اینڈ بیلنس میں رہے گی، اور اس کے بارے میں آج خبر بھی آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے آئندہ عام الیکشن ہونے کا، اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے یہ اور جو پنجاب کی جو ہے اس کا پروگریس جو ہے یہ خدشات دکھائی دیتے ہیں کہ خاص طور پہ پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے کہ جولائی اور اگست سے پریشانیاں شروع ہوئی تھیں، اور اگست کا مہینہ پاکستان کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور عین 14 اگست جب خوشی منائی جاتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کو خوشیاں عطا کرے۔ پاکستان کے حالات کوئی اتنے اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ پاکستان کے ذائقے کے 12ویں گھر میں انگارہ یوگ لگ رہا ہے، اس ذائقے کے 9ویں گھر میں لگ رہا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان سیاسی جنگ سے اگر کسی افہام و تفہیم میں نہیں آئے تو پھر سیاسی بساط لپیٹی جا سکتی ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کے جناب ایمرجنسی سے بڑھ کے مارشل لاء کے بھی خدشات دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اسی پاکستان میں اب سے پہلے 5 مارشل لاء لگے ہیں، 4 جناب ہمارے فوجی مارشل لاء اور 1 ہمارا سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو حلف لیا تھا۔ تو اس ذائقے کی اچھائیاں خرابیاں میں نے علمی طور پہ ہدیہ کر دیں۔ ان کا دور اقتدار چلتا رہے گا، لیکن یہ خود اگر کسی سیاسی افہام و تفہیم کے نتیجے میں حمزہ شہباز وڈرا ہو جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز جب تک الیکشن نہیں ہوتے ان کا اقتدار کسی نہ کسی حوالے سے اور سیاسی مخالفت کے باوجود اور قانونی جو معاملات ہیں یہ ایک انوکھا رنگ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہماری جو عدلیہ ہے ایک انوکھا یعنی جو فیصلہ کرے گی، یہ پاکستان نہ صرف بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک اہم فیصلہ ہوگا۔ اور آج ملک میں جتنی ضرورت ہے عدل و انصاف کی شاید پہلے اس سے قبل نہ تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا عدل و انصاف کے لیے بنائی ہے، دنیا کو بھی عدل میں لے کے دنیا میں عالمی جنگ کے خدشات اور پاکستان میں سیاسی جنگ جو ہے پروردگار اسے ٹھنڈا کر دے۔ اور میں یہ خدشات 2-3 مہینے سے محسوس کر رہا تھا، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مجھے یہ سعادت ملی کہ میں نے زندہ پیر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی پناہ میں مئی میں 5 لاکھ مچھلیاں اور پھر جون میں 5 لاکھ مچھلیاں، اور اسی مہینے 20 جولائی کو 6,65,000 مچھلیاں زندہ پیر خواجہ خضر کی پناہ میں وطن عزیز پاکستان کی دعا کر کے، عوام کے لیے دعا کر کے کہ جو سیاسی جنگ ہے، کیونکہ آگ جو ہے پہ پانی پڑے تو ٹھنڈا ہوتی ہے، دعائیں کر کے ہم نے ڈالی۔ آپ سے بھی ہم دعا کرتا ہے، اپیل کروں گا کہ آپ جہاں کہیں بھی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یقیناً ہر شخص محب وطن ہے،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں ہر شخص اپنے آپ کو محب وطن ہی سمجھتا ہے اور دوسرے پہ جناب غداری کی جناب تہمت لگانے کی کا دریغ نہیں کرتا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سبھی محب وطن ہیں, ہمیں دعا کرنی چاہیے, لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں آپس میں افہام و تفہیم کی طرف آنا چاہیے. اور آخر میں فرمان رسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ فرمان رسول ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. اور ہمارا جناب جو الیکٹرانک میڈیا ہے, جتنے بھی جناب رات کو جناب چینل کھولیں تو آپس میں مختلف پارٹیز کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تانا تنی و تشنیع و شنان دے رہے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہماری جو نئی نسل ہے اس کا اخلاق بھی خراب ہو رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کو اثار محبت اور قربانی کی توفیق عطا کرے. قربانی ایک ایسا جذبہ ہے جو اس پروردگار نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا. اور ابھی 10 تاریخ کو ہم نے عید قربان منائی حضرت ابراہیم کی یاد میں. اور پاکستان میں بھی جناب دنیا کا واحد ملک ہے جس پہ حلال چیز پہ قربانی پہ بندش لگی ہوئی ہے. منگل اور بدھ کو تمام ذبح خانے بند ہوتے ہیں. میں نے ایک موقع پہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہ بات ہدیہ کی تھی کہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور 2 دفعہ آپ کی جو حکومت گئی اور تیسری دفعہ بھی جانے کے خدشات میرے ذہن میں تھے کہ ان کی حکومت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کیا یہ اچھا ہو کہ آپ یہ پاکستان کا, بلکہ میں نے ذائچہ بتایا 14 اگست 15 اگست کے درمیان کا جو ذائچہ بنا تھا یہ پاکستان کا ذائچہ, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جمہوری ذائچہ نہیں عسکری ذائچہ ہے اور پاکستان پہ جناب یہ حلال چیز پہ بندش لگی ہوئی ہے. تو کیا یہ اچھا ہو کہ چونکہ منگل منسوب تھا اس ذائچے سے 47 کے ذائچے سے, تو منگل کو بندش لگی ہوئی ہے. منگل کا تعلق ہماری اسٹیبلشمنٹ سے ہے, ہماری عسکری افواج سے ہے, تو ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ آپ اس قربانی کو کھول دیں اور منگل اور بدھ کو تمام ذبح خانے کھول دیں. یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. جس دن جو بھی حکمران سے کھولے گا اس سے ملک کے حالات بھی اچھے ہوں گے اور اس ملک کے اس وقت کے جو حکمران ہیں ان کی جناب کم از کم باعزت رخصتی ہوگی. جو ہمارے جتنے بھی ہمارے حکمران آتے ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے یعنی سبکی کا شکار ہو کے وہ حکومت سے مستعفی ہوتی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا اچھا دور شروع ہو, ہر مسلمان کو خوش امید ہونا چاہیے. اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا بشرط زندگی. جلدی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.